अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी सीरीज़ का आखिरी हिस्सा जा रहा है हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की हालात ज़िंदगी और उनके वाक़यात का। उनकी ज़िंदगी का सबसे मशहूर वाक़या जो उनके उस्ताद का, उनके मुर्शिद का नाराज़ होना और आपका मनाना था, जो सब कवालियों में भी आपने सुना होगा कि बुलिया नचने का की सबब हो गया, मुर्शिद राज़ी हुआ तो रब राज़ी हुआ। ठीक है, हमने ये कवाली बहुत सुनी है और आज हम इस वाक़े को पढ़ेंगे भी कि कितना उन्हें अपने मुर्शिद से प्यार था। अपने इस आखिरी सीरीज़, अपने आखिरी वाक़या जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी का मशहूर वाक़या है वो सुनाने जा रहे हैं हम। और उसके सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोग न्यू हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आती हैं और जो पहले से ही सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ रिएक्ट ज़रूर किया करें कि आपको कैसे लगा। चलिए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। कुतुब सैर में मनकूल है हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत शाह अनायत कादरी शितारी रहमतुल्लाह अलैह नाराज़ हो गए। वाक़या कुछ यूँ है कि आपके कसूर में क़याम के कुछ अरसे बाद हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा की साहबजादियों की शादियाँ शुरू हुईं। चूँकि हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा के ताल्लुकात बेशुमार लोगों से थे, इससे बहुत से मेहमान शादियों में शरीक हुए। शादियों में खाने का वसी इंतज़ाम किया गया था और आपको मुंतज़म मुकर्रर किया गया था। जब आप मेहमानों को खाना खिला रहे थे, एन उसी वक्त मौलवी ज़हूर मोहम्मद कसूर आपसे मिलने के लिए आ गए। मौलवी ज़हूर मोहम्मद हज़रत शाह अनायत कादरी शितारी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद भी थे और भतीजे भी थे। उसके अलावा उनका शुमार हज़रत शाह अनायत कादरी शितारी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदों में होता था। मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब ने एक दरवेश के ज़रिए आपको अपनी आमद की इतला दी और आपने इतला लाने वाले दरवेश को हुक्म दिया मौलवी साहब की मुकम्मल खातिर मदारत की जाए और उनकी मेहमान नवाजी में किसी भी किस्म की कसर बाकी ना रखी जाए, और साथ ही ये भी कहा कि मैं मेहमानों को खाना खिलाने में मसरूफ़ हूँ, इसलिए यहाँ से फारिग होकर हाजिर होऊंगा। इत्तफ़ाक़न हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को मेहमानों की कसरत की वजह से शब वहीं गुजारना पड़ी और वहीं मसरूफ़ रहे और मुलाकात के लिए मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब की खिदमत में हाजिर ना हो सके। दूसरी तरफ मौलवी ज़हूर मोहम्मद साहब सारी रात आपका इंतज़ार करते रहे। उन्होंने आपका तकब्बुर जाना और इंतहाई गुस्से के आलम में सुबह को सीधे लाहौर पहुँचे और हज़रत शाह अनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर शिकवा किया और कहा कि मैं हस्बुल अरशाद सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से मिलने कसूर गया था। शब भर उनका इंतज़ार किया लेकिन वो मुझे मिलने नहीं आया और अपनी खुदी और तकब्बुर के नशे में इस कदर सरशार था कि मेरे आने की परवाह नहीं की। ये सुनकर हज़रत शाह अनायत कादरी शितारी रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और फरमाया, अब्दुल्ला कि ये मजाल हमने उस निकम्मे से क्या लेना, चलो हम भी इसकी कियारियों से पानी मोड़कर तेरी तरफ कर देते हैं। मुर्शिद पाक का ये फरमाना था कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह के लिए क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही मुर्शिद ने रहमत का सरचश्मा बंद किया, आपकी बहार ख़ज़ा में तब बदल गई, पर्दा बंद हो गया, अल्लाह वाले नज़ारे जाते रहे, तजल्ली जुल्मत में और खुशी मातम में बदल गई। आपके सर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अलगर्ज आप जब आपकी तमाम वलायत सलब हो गई तो उस वक्त आप मौलवी ग़ुलाम मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आप रहमतुल्लाह अलैह अपना काम और सामान खुद दोनोश मुझसे संभाल लें। ये फरमाकर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम सामान उनके सुपर्द किया और अपनी खानका पर वापस तशरीफ़ ले आए। सरचश्मा रहमत बंद होते ही हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद पाक के पास दौड़े हुए आए, मगर मुर्शिद पाक ने मुंह मोड़ लिया
اور ان کا خانقاہ میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ ایک طرف مرشد پاک کی ناراضگی اور دوسری جانب منہ نہ لگنے کا حکم، کسی مرید کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جان پر بن آئی اور آپ مرشد پاک کی جدائی کے غم میں گریہ کرتے رہے۔ مرشد پاک سے جدائی کا غم آپ نے بہت لے لیا تھا۔ مرشد پاک کی جدائی کے غم میں حضرت بابا بلے شاہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور دیوانوں کی مانند گلیوں بازاروں میں گھومنے لگے۔ آپ نے ہر تدبیر آزمائی کہ کسی طرح مرشد پاک کی ناراضگی ختم ہو جائے مگر ناکام رہے، اور اب حسرت و وصال اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ماں سوائے مرشد کی رضا کے کسی اور شے کی پرواہ نہ تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کافیوں میں مرشد پاک کا نام لکھ لکھ کر اپنے عشق کا اظہار کیا اور اپنی قلبی سکون کے لیے مرشد پاک سے محبت کے اظہار کے لیے کافیوں کا سہارا لیا۔ مرشد پاک کے عشق کی آگ کو بھڑکانے میں تان سین کی قبر پر موجود بیری کے پتوں نے بھی اپنا کام دکھایا اور آپ کا رجحان موسیقی کی جانب ہو گیا۔ آپ اپنی لکھی کافیوں کو لے کے ساتھ پڑھتے اور سننے والوں کو مدہوش کر دیتے تھے۔ آپ کی کافیوں میں محبوب کے وصال اور محبوب کی جدائی کی آگ کا ایک لاؤ روشن تھا۔ آپ نے اپنے کلام میں مرشد پاک سے اپنی جدائی کے غم کو اس پرسوز انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں چھپے درد کو اپنا درد جاننے لگتے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا جب درد حد سے بڑھ گیا اور کسی صورت بھی مرشد پاک کی شکل دیکھے بغیر گزارا نہ رہا اور مرشد پاک کی جدائی کا غم آپ کو ہر وقت تڑپانے لگا تو طرب کا سوز مزید بڑھ گیا۔ ایسے میں آپ نے مرغ بسمل کی مانند تڑپتے ہوئے یہ اذان دینا شروع کر دی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ گوالیار سے آنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس ایک روز قصور قیام کے بعد حسب ہدایت لاہور تشریف لائے اور سیدھے ہیرا منڈی پہنچے اور ایک ایسی موگنیا کے ہاں قیام کیا جو ہر سال عرس مبارک حضرت شاہ رضا قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ پر حاضر ہوتی تھی، اور اس عقیدت کی وجہ سے وہ ہر جمعے محفل سماع حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حاضر ہو کر اپنے کلام سے انہیں اور حاضرین محفل کو شاد کام کیا کرتی تھی۔ موگنیا چونکہ آپ کو پہچانتی تھی اس لیے اس نے اپنے ہاں ٹھہرانے سے انکار کر دیا کہ کہیں حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن آپ نے بے حد اصرار کے بعد اس کو راضی کر لیا اور صاف الفاظ میں اس سے عہد یہ لیا کہ وہ یہ راز کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے گی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے موسیقی اور ناچ گانے میں بے پناہ مہارت حاصل کی اور خدمت گزاری کے ذریعے موگنیا کا دل موہ لیا۔ جیسے ابتدا ہی سے ہی مرشد پاک کے عشق کی سرشاری ملی ہو اور وہ باطنی نعمت سے سرفراز ہو اور اس کا دامن ہمیشہ اس سرشاری سے بھرپور رہا ہو، ایسے میں اس سے اگر اچانک دولت عرفان چھن جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے، یہ بات صرف وہی جان سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ چونکہ عرفانی روحانی دولت کا مالک مرشد کامل ہوتا ہے، طالب یا مرید اس لحاظ سے مرشد کامل کی رحمت کا محتاج ہے، گو کہ طالب خود مرشد کامل کی تلاش کرتا ہے اور اپنی کوشش ہی سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر منزل حقیقی کو پاتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ نہ تو عقل و فکر کی مدد سے مرشد کامل کی پہچان یا تلاش کر سکتا ہے اور نہ اپنی طاقت یا ہوشیاری سے اس سے حقیقی راستہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی کوشش سے اندرونی منزلیں طے کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ حقیقی راہ کا ملنا، روحانی ترقی کا حاصل ہونا اور اس کا قائم دائم رہنا سب مرشد کے رحم و کرم پر منحصر ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناچ گانے میں ہر طرح کی مہارت حاصل کر لی تو ایک دن جب جمعے کے روز موگنیا نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قوالی
کے لیے حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جانے لگی تو آپ نے مغنیہ سے کہا کہ جب تم قوالی ختم کر لو تو حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، ہمارے گھرانے میں ہندوستان سے ایک مغنیہ آئی ہے، اگر حکم ہو تو اگلے جمعے اسے مجرے کے لیے حاضر خدمت کیا جائے، پھر جو حکم ملے اس سے مجھے آگاہ کرنا، لیکن میرا نام وہاں نہ لینا۔ مغنیہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سی مغنیہ ہے اور کون ہے، اور اس وقت حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہ تھا، اور بازار میں کوئی بھی ایسا ماہر نہ تھا جو آپ کی مانند رقص کر سکتا۔ آپ نے مغنیہ سے فرمایا، وہ مغنیہ میں ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ فرماتے ہی حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پر مرشد پاک سے جدائی کا غم عود آیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر مغنیہ اور اس کے ہمراہ ہی تمام حیران رہ گئے، اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ عورت کے روپ میں وہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میری داستان غم نہ پوچھو، اور میں ایک مغنیہ کے بیس میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مغنیہ نے جب حضرت بابا بلے شاہ کی بات سنی تو کہا، آپ کی مجبوری اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے مغنیہ کا جواب سنا تو بے چین ہو گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو کی لڑی جاری ہو گئی۔ آپ پر رقت آمیز لہجے میں کہا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رقت آمیز لہجے میں کہا، کیسا خطرہ؟ تمہیں تو صرف ان کے سامنے اس مغنیہ کی تعریف کرنی ہے۔ اب یہ میری قسمت، حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ مجھے طلب فرمائے یا پھر انکار فرما دیں۔ مغنیہ نے جب حضرت بابا بلے شاہ کی بات سنی تو کہا، آپ ہماری عزت اور روزی سے کیوں کھیلتے ہیں؟ ہم تمہاری خاطر جھوٹ بول کر اپنی دنیا اور عاقبت خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اگر حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب طلب کر لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہماری اس حرکت کا انہوں نے برا منایا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مغنیہ کسی طور پر راضی نہیں ہوئی تو آپ روتے ہوئے بولے، میں حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رضی اللہ عنہ کی عارفانہ مجلس میں کوئی غیر نہیں، اور نہ ہی بھیس بدل کر ان سے کوئی مذاق کرنے جا رہا ہوں۔ میں ان کا محبوب مرید ہوں، بس اپنی ایک غلطی کے سبب راندہ درگاہ ہو گیا، اور مرشد پاک کی ناراضگی دور کرنے کے لیے یہ روپ دھارنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے اس حال میں دیکھ کر شاید انہیں میرے حال پر رحم آ جائے۔ مغنیہ کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ بے حد متاثر ہوئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کے گانے کی تعریف کرے گی۔ پھر بروز جمعہ مغنیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور بعد قوالی مغنیہ نے آپ سے عاجزانہ لہجے میں کہا، حضور، ہندوستان کی ایک مشہور مغنیہ اپنے فن کے مظاہرے کے لیے یہاں آئی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ سے اپنے فن کی دعوت پائے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم اس مغنیہ کو خوب جانتے ہیں، تم اگلے جمعے اسے اپنے ساتھ ضرور لانا۔ مغنیہ نے واپس آ کر بابا بلے شاہ کو یہ خبر سنائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے نہال ہو گئے، اور پھر مرشد پاک کو یاد کرتے ہوئے کافی دیر تک آنسو بہاتے رہے، اور اب آپ کے لیے مرشد پاک سے جدائی میں یہ دن گزارنا مزید مشکل ہو گیا۔ اگلے جمعے کے روز حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح صادق سے پہلے غسل کیا، نماز تہجد ادا فرمائی، اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ مرشد پاک ان سے راضی ہو جائے۔ بعد نماز فجر آپ نے اپنا سابقہ لباس اتارا اور مغنیوں والا لباس پہنا، پاؤں میں گھنگرو پہنے اور چہرے پر نقاب چڑھایا۔ ایسے میں آپ کے قلب میں ایک عجیب اضطراری طاری ہو گئی، اور پھر وقت مقرر پر آپ مغنیہ کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی کی خدمت میں حاضر کے لیے چل دیے۔ جب آپ کی نگاہ مرشد پاک پر پڑی تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، مگر پھر بھی خود پر قابو پاتے ہوئے ایسا پرسوز کلام سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں ایک عجیب اضطراری طاری ہو گیا۔ پھر وقت مقررہ پر آپ مغنیہ کے ہمراہ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل دیے۔ جب آپ کی نگاہ مرشد آپ
پاک پر پڑی، نگاہ مرشد پاک پر پڑی تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا، مگر پھر بھی خود پر قابو پاتے ہوئے ایسا پرسوز کلام سنایا کہ تمام اہل محفل پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور ہر جانب سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب حاضرین کو یوں وجد میں دیکھا تو فوراً کلام بدلتے ہوئے ذیل کی کافی گانا شروع کر دی۔ تیرے عشق نے ڈیرا میرے اندر کیتا، فجر کے زہر پیالہ میں تا آپے پیتا، چھیتی بہڑے دے طیبیا نہیں تا میں مر گئیاں، تیرے عشق کے نچائیاں کر کے تھیاں تھیاں تھیاں۔ آپ نے یہ والا پورا کلام پڑھا، اس کے بعد ایک اور کلام سنایا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب دونوں قافیاں گا چکے تو حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو بلہا ہے، تو بلہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ کا رقص ختم گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار آگے بڑھے اور مرشد پاک کے قدموں سے جا لپٹے اور عرض کیا، سیدی میں بلہا نہیں بھولا ہوں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا، تو میرا بلہا ہے اور اب یہ تیرا سوز و عشق کبھی بھی نہیں کام نہ ہوگا، اب تو بے فکر ہو جا کہ آئندہ تیری ولایت کوئی بھی چھین نہ سکے گا۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سلب شدہ ولایت انہیں لٹا دی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ محمد گوز گوالیار رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اپنے مرشد پاک کو راضی کر لیا تھا اور اب دونوں پیر و مرید ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر دونوں پیر مرید ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر جیسے حضرت شاہ عنایت قادری شتائی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص نظر کرم اٹھی اور آنکھوں سے آنکھیں ملی اور آغوش محبت واہ ہوئی تو سارا ملال جاتا رہا اور تمام فراق آنکھوں کے راستہ پانی بن کر بہہ گیا۔ اپنی غلطی کی معافی ملنے پر آپ بے حد خوش ہوئے تھے اور دوبارہ قرب مرشد ملنے پر اللہ عز و جل کے شکر گزار تھے۔ پھر کیا تھا، رحمت کا بند سرچشمہ دوبارہ پھوٹ نکلا اور آپ کی سوکھی کیاری کو پھر سے رحمت کا پانی سیراب کرنے لگا۔ ماشاء سے آج ہماری آخری سیریز ختم ہوتی ہے، آخری حصہ جو کہ سب سے مشہور واقعہ تھا، ہم نے آپ کو ان کا بتا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ساری سیریز حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کیا اور بزرگان دین کی زندگی کے حوالے سے، ان کے واقعات کے حوالے سے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہماری سیریز کو جوائن کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت سی قوالیاں سنتے ہیں اور بہت سے بزرگان دین کے متعلق سنتے ہیں، قوالیوں پہ جاتے ہیں، محفل سماع سنتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس میں مست ہو جاتے ہیں، کچھ پہ وجدانی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوالیاں ضرور سنتے ہیں اور ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان کے حالات زندگی، ان کے واقعات نہیں سنے ہوتے۔ لیکن جس کا ہم سن لیتے ہیں، جن کے حالات زندگی کے متعلق ہمیں پتہ ہوتا ہے، ان سے ہمیں ایک عشق کی لہر اور دوڑ جاتی ہے ہمارے اندر کہ ان کی زندگی میں یہ ہوا تھا، اور وہ قوالیاں، وہ جو بند ہیں، ہمیں اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے اور ہم دنیا سے مدہوش ہو کے ایک وجدانی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور اپنے حقیقی اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اس وقت۔ تو ہمارے بزرگان دین کے متعلق بتانے کا، واقعہ بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم جو قوالیاں سنتے ہیں، ہم جو لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں، کچھ نے تو بہت بڑھ چڑھ کے بتایا ہوتا ہے کہ یہ معجزہ تھا، یہ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سبھی بتاتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، لیکن ہمیں صحیح راہ پہ چلنا چاہیے، ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے دین میں 5 اسلامی ارکان ہیں۔ 5 اسلامی ارکان یہی ہے: توحید،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمیں پہلے ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ان پہ آپ نے دیکھا جیسے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو وقف کیا، انہوں نے مدرسوں سے تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو دین میں لگائے رکھا، تو اس کے بعد جا کے انہیں ایک منزل کی طرف گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم دین اسلام کے ارکان کو مکمل کریں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کریں، روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔